الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں عمرہ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے خطبہ میں مناسک حج اور حج کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پچھلے خطبے کے ساتھ ربط جوڑتے ہوئے حج ہو یا عمرہ، اس کے لیے پہلا کام میقات سے حج یا عمرے کی نیت کرنا ہے، اس کو احرام باندھنا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گرد و نواح سے چاروں اطراف میں مکہ کی طرف آنے والے لوگوں کے لیے 4 میقات مقرر کیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیے لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیا
वक़्क़त लिअहलिल मदीनति ज़ल हुलैफ़ति, जो मदीना की तरफ से, मदीना से गुज़र कर मदीने के एतराफ़ से जा रहे हैं मक्का की तरफ, उनके लिए ज़ुल हुलैफ़ा, जिसको आज अब यार अली के नाम से याद करते हैं, उसको मीक़ात मुकर्रर किया है। जो भी मदीना की तरफ से मक्का को जाएगा हज के लिए या उम्रा के लिए, और वो यहाँ से गुज़रेगा या इसके आसपास से गुज़रेगा, इसकी हुदूद में से गुज़रेगा, तो उसके लिए लाजिम है, फ़र्ज़ है, वाजिब है कि वो यहाँ से तलबिया कहे, अपने उम्रे या हज की नीयत करे। वाले अहली शामी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए अल जुहफ़ा, जुहफ़ा एक जगह का नाम है, उसको मीक़ात करार दिया है। वाले अहले नजदिन, अहले नजद के लिए कर्न अल मनाजिल जगह का नाम है। वाले अहले यमन, और यमन वालों के लिए यलमलमा, ये भी एक जगह का नाम है। और हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो लोग हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं, उनका मीक़ात यमन वाला मीक़ात है, और वो यलमलम है। हमारा मीक़ात अहले पाकिस्तान का, हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों का, या इस तरफ से जो भी मशरक़ से जाते हैं, उनका मीक़ात यलमलम करार दिया गया है। अब जब हम फ़ज़ाई सफ़र करते हैं तो ये फ़िज़ा के अंदर ही ये मीक़ात आता है, ये जगह, और उससे आप गुज़र जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुन्ना लहुन्ना, ये 4 मीक़ात जो मुकर्रर किए गए, ज़ुल हुलैफ़ा मदीना वालों के लिए, जोफ़ा शाम वालों के लिए, कर्नुल मनाजिल नजद के लिए, और यलमलम यमन या यमन की तरफ से आने वाले लोगों के लिए। जो भी शख्स इन मवाक़ीत से या इन जगहों के ख़ास मकाम से मक्का की तरफ निकलेगा, तो यहीं से इहराम बांधेगा और यहीं से तलबिया कहेगा और यहीं से हज और उम्रे की नीयत करेगा। वलिमन अता अलैहिन्ना मिन दूनिहिन्ना, और जो शख्स अगरचे इन इलाकों का रहने वाला नहीं, लेकिन बाहर से आ रहा है, लेकिन इन मवाक़ीत से गुज़र रहा है, तो इन 4 मवाक़ीत में से जिसके पास से गुज़रेगा वही उसका मीक़ात होगा, वहीं से वह हज और उम्रा की नीयत करेगा। और फरमाया वमन कान दून ज़ालिक, अब ये 4 मीक़ात हैं, 1 2 3 4। जो बंदा बाहर से आ रहा है, इस मीक़ात के पास से गुजरा है, यहाँ से इहराम बांधेगा। जो वहाँ से आ रहा है, इस मीक़ात से इहराम बांधेगा। जो बाहर से आ रहा है, इस तरफ से, वो यहाँ से इहराम बांधेगा। लेकिन कुछ वो लोग हैं जिनके इलाके, ये मीक़ात कुछ मक्का से 80 मील दूर हैं, कुछ 100 मील दूर हैं, कुछ 120 मील दूर हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा हैं। अब जो बंदा यहाँ से आ रहा है, ख़ास इस जगह से, इस पॉइंट से उठकर मक्का की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से इहराम बांधेगा। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, वो इन मवाक़ीत में से जिस तरफ से आ रहा है वही उसका मीक़ात है, वहाँ से इहराम बांधेगा। लेकिन जो बंदा इन मवाक़ीत के अंदर रहता है, जोफ़ा पीछे रह गया, कर्नुल मनाजिल पीछे रह गया, ज़ुल हुलैफ़ा पीछे रह गया, और यलमलम पीछे रह गया, ये इस मीक़ात के अंदर मक्का की तरफ रह रहा है, ये मीक़ात पीछे हैं, और ये इन मवाक़ीत के अंदर रहता है, उसकी रिहाइश, उसकी इक़ामत इनके अंदर है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी मसला हल कर दिया कि उस बंदे से पूछा जाए कि तेरा मीक़ात क्या है, वो कहे मुझे यलमलम करीब पड़ता है, मैं पीछे यलमलम की तरफ जाता हूँ, वहाँ से मीक़ात से इहराम बांधता हूँ, फिर हज और उम्रे के लिए आता हूँ। क्या मसला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने यह मसला भी हल फरमा दिया। वमन काना दूना ज़ालिक, और जो बंदा इन मवाक़ीत के अंदर रहता हो, फ़मिन हैसु अनशा, बस जहाँ से वो शुरू करेगा अपने घर से ये इहराम बांधेगा, उसको वापस मीक़ात की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मीक़ात की हुदूद के अंदर रहता है।
حتی اہل مکہ من مکہ، مکہ والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ من مکہ تھا، وہ مکہ سے احرام باندھیں گے، اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے، وہیں سے احرام باندھ کے حج کے لیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں سے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، حج کا احرام جو 8 ذو الحجہ کو باندھنا ہے، جس کی میں آج بات کرنے والا ہوں، وہ مکہ والے جہاں پر رہتے ہیں، مکہ سے باہر رہتے ہیں، جب ایک دفعہ میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے آگے، اب وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، اب جب حج کا احرام باندھیں گے جہاں پر ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے، کسی میقات پر مسجد عائشہ، تنعیم، جعرانہ جانے کی ضرورت نہیں ہے حج کے لیے۔ لیکن عمرے کا احرام اگر مکہ کا رہائشی عام دنوں میں بھی عمرہ کرنا چاہے گا تو وہ اپنے گھر سے احرام نہیں باندھ سکتا، بلکہ اس کو حرم کی حدود سے باہر جانا پڑے گا۔ حرم کی حدود ہیں، کسی طرف 15 کلومیٹر ہیں، کسی طرف 25 کلومیٹر ہیں، کسی طرف 20 کلومیٹر ہیں، جو حرم کی حدود ہیں، جس میں پرندے نہیں آپ مار سکتے، آپ مچھر نہیں مار سکتے، مکھی نہیں مار سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، جو حرم کی حدود ہیں، گھاس تنکا نہیں آپ اکھیڑ سکتے۔ وہ جو حرم ہے، حرم کی حدود سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ والے نے بھی حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہے، باہر میقات پہ 80 کلومیٹر 150 کلومیٹر نہیں جانا، لیکن مکہ کی جو قریب ترین حد ہے اس سے باہر نکلے، وہاں سے احرام باندھے، اور اس کے لیے کوئی خاص نہیں کہ کس جگہ سے باندھے۔ اس لیے جو تنعیم ہے، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہ اصل میں اس جگہ کا نام تنعیم ہے، وہاں سے سیدہ عائشہ نے احرام باندھا تھا حج کے بعد عمرہ کا، تو وہاں سے اس کے مناسبت سے اس کا نام جگہ کا مسجد عائشہ رکھ دیا گیا، اب جا کے لوگ وہاں سے۔ لیکن یہ اہل مکہ کے لیے رخصت ہے، باہر کے لوگوں کے لیے اس طرح عمرے کرنے کی ہمیں سنت سے اجازت نہیں ملتی۔ جو سید عائشہ کا معاملہ ہے وہ خاص ہے، اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ اب جو بندہ یہاں سے گیا، جہاز پہ سفر اس نے کیا، یلملم آیا، اس نے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، پیچھے لے کے جا رہا ہوں پچھلے خطبے میں، سب سے پہلے اس نے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ وہ حج تمتع کر رہا ہے۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا، آزاد ہو جانا۔ دوبارہ جب حج کے ایام آئیں گے تب وہ بندہ دوبارہ حج کا احرام باندھے گا۔ اب جو لوگ یہاں سے گئے ہیں یا جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے عمرہ کی نیت کرنی۔ کہاں سے؟ احرام تو 2 چادریں ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے عام کپڑے ہیں، وہ گھر سے پہن سکتے ہیں، ہوٹل سے پہن سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا کے پہن سکتے ہیں۔ لیکن جب یلملم آئے گا، وہ پوائنٹ آئے گا، جہاز میں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اس علاقے، اس لوکیشن میں آ گئے ہیں، تو عمرہ کرنے کے لیے، ابھی ان کا عمرہ ہے، حج نہیں ہے، حج تو بعد میں ہوگا، ابھی انہوں نے عمرہ کرنا ہے صرف، تو وہ وہاں پر تلبیہ کہیں گے۔ تلبیہ کہنے کے بعد وہ تلبیہ کہتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے پہنچ جائیں، پھر تلبیہ کہنا بند کر دیں گے، طواف کریں گے، طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد اپنے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے، عورتوں کے لیے صرف تھوڑے سے بال کاٹنا ہوتا ہے، یہ ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ آزاد ہیں، عام کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تمام وہ کام جو احرام کی وجہ سے ان پر حرام ہوئے تھے اب حلال ہو گئے ہیں۔ اب آ جاتا ہے حج کا مرحلہ جو آج بیان کرنا ہے۔ 8 ذو الحجہ، ذو الحج کی 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے، ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے سب سے مفصل حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، سب سے مفصل حدیث ہے۔ اور جب ہم نے شمار کیا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، بلوغ المرام میں، مشکات میں، پوری کتاب میں سب سے لمبی حدیث یہ والی ہے ہماری، جہاں تک جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، سب سے لمبی حدیث، کئی صفحات پر مشتمل ہے، شروع سے لے کے آخر تک حج اور عمرے کا سارا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینہ سے چلے تھے، کیسے احرام باندھا تھا، کہاں سے غسل کیا تھا، پھر سفر میں کیا کرتے رہے، سفر میں مکہ پہنچے کیا کیا، یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دیا ہے۔ اسی حدیث کا عمرہ کرنے والا جو پچھلا حصہ ہے وہ میں چھوڑ کر آگے پڑھتا ہوں۔ فلما کان یوم الترویہ، بس جب یوم ترویہ ہوا، 8 ذو الحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے توجہو الی منن 8 ذو الحج کو جو لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے تھے، آج گئے ہیں، کل گئے ہیں، 10 دن بعد گئے ہیں، 8 سے پہلے اپنے ہوٹل میں، گھر میں، خیموں میں موجود ہیں مکہ کے اندر، اس کے اطراف میں، 8 کو دوبارہ اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے اب حج کا احرام پہننا ہے، غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، اپنے جسم کو بھی لگا سکتے ہیں، احرام کو بھی لگا سکتے ہیں۔ جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے، وہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور تلبیہ کے اندر یہ الفاظ کہیں گے لبیک حجن، پہلے جو تلبیہ کہہ کے ادھر سے گئے تھے اس میں کہا تھا لبیک، جو جہاز میں کہا تھا اس میں کہا تھا لبیک عمرتن، عمرے کے لیے تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ اب جب 8 کو اپنے ہوٹل سے، گھر سے غسل کر کے دوبارہ وہی انسلے کپڑے مرد پہنیں گے، عورتیں عام کپڑے ہیں، نہائیں گے، غسل کریں گے، خوشبو اس وقت لگا سکتے ہیں، لیکن بعد میں جب تلبیہ کہہ دیں گے اس کے بعد خوشبو لگانا ہر طرح کا حرام ہو جائے گا۔ وہیں سے اپنے ہوٹل سے چلیں گے، تلبیہ کہنا شروع کریں گے۔ اب جانا کم ہے، 8 ذو الحجہ کو یوم الترویہ کے دن توجہو الی منن، 8 کو منا کی طرف گئے، وراکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اپنی اونٹنی پر، فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، منا میں پہنچے، وہاں پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کٹھی کر کے پڑھی، مغرب اور عشاء اس دن کی 8 تاریخ کی کٹھی کر کے پڑھی، رات کو سو گئے منا میں۔ اب یہ 9 کی رات آ گئی ہے، رات پہلے آتی ہے نا، آپ کی تو 12 بجے بعد آتی ہے، ہماری مغرب کے بعد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں انگریزیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو 8 کی جو 4 نمازیں تھیں، ظہر عصر جمع کر کے، لیکن قصر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منا میں نماز رسول اللہ نے قصر نہیں کی، جمع کی ہے، لیکن مزدلفہ میں اور عرفات میں قصر بھی کی ہے اور جمع بھی کی ہے۔ منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 8 کو وہاں پر پہنچے ہیں، گویا ظہر کی نماز سے پہلے یا عصر سے پہلے پہنچ گئے، ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھی، 2 نمازیں ہو گئیں۔ پھر مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی، لیکن پوری پڑھی، قصر نہیں کی۔ رات کو سو گئے، اب یہ 9 کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم مکث قلیلا، منا میں یہ 5ویں نماز ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، اور اگلے دن 9 کی فجر، 5 نمازیں ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مکث قلیلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے، حتی طلعت الشمس، جہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، 9 کی بات کر رہا ہوں، سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فاجاز حتی اتی عرفہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں آگے، میدان عرفات میں آگے، فوجد القبۃ قد ضربت لہ بنمرۃ، یہ مسجد نمرہ ہے، جگہ کا نام ہے نمرہ، تو اس کے مناسبت سے جو مسجد بنی ہے اس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، لوگ نمرہ پڑھتے ہیں، میں نے تحقیق کی نمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرفہ میں آ گئے، آپ کے لیے وہاں پر ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا، کس جگہ میں؟ بے نامیرہ تھا، نمیرہ جگہ میں، وادی عرفہ کے میدان میں نمیرہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل بہا، اپنے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، آپ نے وہاں پر آرام فرمایا، حتی اذا زالت الشمس، جہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا، یعنی ظہر کی نماز کا زوال ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، او بھائیو، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع نہیں ہوتا، زوال کے وقت تو نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے، زوال سے پہلے نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے کیلنڈروں پر بھی زوال،
زوال کے وقت نماز نہیں پڑھتے. زوال کا مطلب سورج کا ڈھل جانا. عربی کو تھوڑا سمجھیں. کل میں ایک پیٹرول پمپ پہ گیا تو اس سے میں نے کچھ بقایا لینا تھا, تو میں نے کہا اگر میں آپ سے کہوں کہ گیو می 30 روپیز تم فوراً سمجھ جاؤ گے, لیکن میں اگر آپ سے کہوں ارجعی یا 30 روپیات تو کہ مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو. تو میں نے ایسے ہی اس کو لطیفے میں کہا, میں نے کہا 70 سال میں جتنی محنت ہم نے انگریزی پہ کی ہے اس سے 1 ربع محنت بھی ہم نے عربی میں کی ہوتی, ہمیں کچھ دین اسلام کا پتہ چل جاتا عام بندے کو بھی. یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے نماز کا بھی پتہ نہیں ہے. تو زوال کا کیا مطلب ہے؟ زال یزول زوالن کا مطلب ڈل جانا. تو ظہر کی نماز کا وقت زوال کے وقت نماز منع نہیں ہوتی. زوال کے وقت تو نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. زوال کے نماز منع کب ہوتی ہے؟ نصف النہار کے وقت, جب سورج بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے 5 6 4 3 3.5 منٹ کے لیے. تو اذا زالت الشمس, جب سورج ڈھل گیا, زوال ہو گیا اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسوہ اونٹنی کے بارے میں حکم دیا. فروحلت لہو, اس پہ کجاوا کسا گیا. فاتا بطن الوادی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیان میں آئے. فخاطب الناس, پھر لوگوں کو خطبہ دیا. یہ ہے حج کا خطبہ, عرفات کا خطبہ. وادی کے درمیان میں آ گئے اور لوگوں کو خطبہ دیا. ثم اذن, پھر آذان دی گئی. ثم اقام, پھر مؤذن نے اقامت کہی. فصلی الظہر, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اقامت ہوئی. 1 اذان 2 اقامتیں, 1 اذان 2 اقامتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ چڑھے. جب سورج ڈھل گیا, ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا, اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے, وادی کے درمیان میں آئے. وہ عرفات کا خطبہ دیا, جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. خطبے سے فارغ ہوئے, مؤذن نے آذان دی. فاقام, اقامت کہی. فصلی الظہر, آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کروائی. ثم اقام, پھر دوبارہ اذان عصر کے لیے نہیں دی بلکہ عصر کے لیے دوبارہ اقامت کہی ہے. فصلی العصر, پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی. ولم یصلی بینہما شیئا, ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے کوئی سنتیں, کوئی نفل درمیان میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. ثم راکب حتی اتی الموقف, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور جو وقوف عرفہ کی جگہ ہے اس میں آ گئے. میں نے بتایا تھا کہ جو مسجد نمرہ ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے 1 ربع یا 1/3 حصہ, یہ عرفات کے میدان سے باہر ہے. لہٰذا جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ شوق سے مسجد نمرہ میں جا کے خطبہ سننا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد نمرہ کا بہت سارا حصہ وہ عرفات کے میدان میں داخل نہیں ہے. لہٰذا ان کو وقوف کے لیے خطبہ سن کے نماز پڑھ کے مسجد نمرہ سے باہر نکلنا پڑے گا. یہی نہ ہو کہ وہ مسجد نمرہ میں بیٹھے رہیں اور اس جگہ میں بیٹھے رہیں جو مسجد نمرہ کا حصہ عرفات سے باہر ہے, اور شام کو اٹھ کے آ جائیں, ان کا سارا حج ہی رہ جائے کیونکہ وہ عرفات سے باہر رہ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ میں تھے, وہیں نماز پڑھائی, وہیں خطبہ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر لیا, جس طرف قبلہ ہے اس طرف منہ کر لیا. فلم یزل واقفا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے رہے. حتی غربت الشمس, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, شام ہو گئی, وقوف عرفہ مکمل ہو گیا. وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہے؟ وقوف عرفہ میں ظہر اور عصر کی 2 نمازیں پڑھنی ہیں, دونوں جمع کر کے پڑھنی ہیں, دونوں قصر پڑھنی ہیں, 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھنی ہیں. اگر جماعت نہ مل سکے, جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بعد میں آ رہے ہوتے ہیں, کچھ پہلے آ جاتے ہیں, کچھ کو آواز نہیں پہنچتی, تو لہٰذا اگر کوئی اپنی بھی پڑھے یا تھوڑے لوگ جماعت کرا کے پڑھیں تو وہ لوگ 1 اذان 2 اقامت, ظہر کے لیے علیحدہ اقامت, عصر کے لیے علیحدہ اقامت, 2 رکعت پڑھیں گے, جمع کر کے پڑھیں گے, قصر پڑھیں گے. سورج غروب ہو گیا. وذهبت الصفرۃ قلیلا,
اور زردی کچھ غائب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا بھی پوری غائب ہو گئی. ودفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات سے کوچ کیا. اب کوچ کر کے کہاں آنا ہے؟ یہ 9 کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن ہے، یہ یوم الحج الاکبر ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات بتا دوں. ایک بندہ آیا ہمارے دوست حج کر کے، تو اس دن جو حج ہے نا، یعنی 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آیا تھا. کہتا ہے 10 سال بعد 20 سال بعد حج اکبر کا دن آتا ہے. اچھا تو الحمدللہ مجھے حج اکبر کرنا نصیب ہوا ہے. میں نے کہا جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا ہے میں تو کہتا ہوں ہر سال ہی حج اکبر لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. کیسے بات کر رہے ہیں؟ وہ 10-20 سال کے بعد، 5 سال 7 سال کے بعد حج اکبر آتا ہے اور ہمیں حج اکبر نصیب ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے ہاں نا کم علمیاں پائی جاتی ہیں. جہالت تھوڑا لفظ ثقیل ہے، میں نہیں بولتا. اور لوگوں حج اکبر کا کیا مطلب ہے؟ حج اکبر 9 ذوالحجہ کے دن کو کہتے ہیں. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ 9 ذوالحجہ کو. وہ اتوار کو آئے، سوموار کو آئے، منگل کو آئے، جمعے کو آئے، جس دن بھی آئے وہ حج اکبر کا دن ہے. تو یہ مت کہو کہ اس سال حج اکبر ہوا تھا، بھائی ہر سال یہ حج اکبر ہوتا ہے. تو 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے یہ حج اکبر کا دن ہے. ویسے تو 8 9 10 11 12 13 یہ سارے حج کے دن ہیں، لیکن ان سارے دنوں میں سب سے بڑا حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحج، عرفہ کا دن، یوم عرفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال بھر میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے اور معاف کرتے ہیں وہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کو کرتے ہیں، اس لیے حج اکبر ہے. اور عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج بنیادی طور پر عرفہ ہی ہے. یعنی اگر کسی کا میدان عرفات میں وقوف رہ گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے عذر کی وجہ سے، چاہے بھیڑ کی وجہ سے، چاہے روک لیے جانے کی وجہ سے، چاہے سوئے رہنے کی وجہ سے، جس کا عرفہ رہ گیا اس کا حج رہ گیا. اب وہ باقی کوئی بھی مناسک ادا کرے اس کا حج ادا ہوا ہی نہیں ہے. اور باقی جتنے مناسک ہیں، طواف ہے، نماز روزہ عورت کو منع ہے، لیٹ ہو گیا بعد میں کر سکتی ہے. صفا مروہ کی سعی ہے، لیٹ ہو سکتا ہے. قربانی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ہو سکتی ہے. لیکن عرفہ ایک واحد ایسا رکن ہے حج کا جو صرف 9 کو ہی ہو سکتا ہے. اگر اس دن رہ گیا اس کے بعد اس کا کوئی کسی قسم کا نہ کفارہ ہے نہ قضا ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آئندہ دوبارہ آ کے پھر حج کرنا پڑے. اس لیے یہ حج اکبر ہے. وقوف کیا، وقوف میں کیا کرنا ہے؟ نماز تو ظہر اثر پڑھی، رسول اللہ نے اس کے درمیان نہ کوئی نفل پڑھے نہ کوئی سنتے پڑھی. کیا کیا؟ قبلہ کی طرف منہ کر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اپنے گناہوں کی معافی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہنا قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور دعائیں کرتے رہنا ہے. کھا پی سکتے ہیں، سارا جو بھی معاملات ہیں کر سکتے ہیں. وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. سورج غروب ہونے کے بعد کہاں پر آنا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں آ کے سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کی نماز کا ٹائم عرفہ میں ہو گیا، لیکن وہاں پہ عرفہ کی نماز، عرفہ میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. کہاں پہ آ کے پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں. نام 3-4 ہیں، بندہ یاد کر لے: منا، عرفات، مزدلفہ. منا، عرفات، مزدلفہ. مکہ سے چلے 8 کو منا پہنچے، منا سے 9 کو کدھر پہنچے؟ عرفات. عرفات سے درمیان میں آ کے رکے، رات ٹھہرے. کہاں؟ 10 کی جو رات ہے. سورج غروب کیا عرفات میں، مغرب کا ٹائم وہاں پہ ہوا لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی. مزدلفہ میں آئے، یہاں آ کر مغرب اور عشاء کٹھی کر کے قصر نماز پڑھی. مغرب اور عشاء کٹھی کر کے پڑھی. اگر امام ہے با جماعت ہوتی ہے، ایک آذان ہوگی، اس کے بعد اقامت ہوگی مغرب کے لیے 3 رکعت، اس کے بعد دوبارہ اقامت ہوگی عشاء کے لیے 2 رکعت عشاء کی، جمع بھی اور قصر بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
मुज़दलिफ़ा में पहुँच गए, अपनी सवारी को एड़ लगाई और जहाँ पर बुलंदी आती उसकी लुगामें खींच लेते और जहाँ पर उतराई आती उसको ढीला छोड़ देते। और लोग बहुत दौड़ रहे थे, तेज़ी कर रहे थे, धूल उड़ा रहे थे। आपने फरमाया अस्सकीनता सकीना, आराम से चलो, सकीनत से चलो, सुकून से चलो, ताकि भीड़ में कोई मसला ना जाए। अब ये भी बड़ा मसला होता है, हम इनडिसिप्लिन लोग हैं। हज के अंदर इतने सारे मसाइल क्यों पेश आते हैं कि हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे रोड क्यों ब्लॉक हो जाते हैं कि हर बंदा चाहता है कि मैं वायलेशन भी करूं और उसके अलावा मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी या अपना मोटरसाइकिल निकाल के निकल जाऊं। तो वहाँ भी इस तरह मुठ भीड़ होती है हमारी वजह से। वरना सऊदी हुकूमत ने इतने इंतज़ामात किए हैं कि तारीख़ में इस तरह के इंतज़ामात की मिसाल कम अज़ कम नहीं मिलती। कि जिस एक साल वो देखते हैं ना कि फ़लाँ गलतियाँ हुई हैं जिसमें हाजियों को तकलीफ़ हुई है, अगले साल हज आने से पहले पहले, मौसम आने से पहले पहले वो तमाम वो रुकावटें, वो परेशानियां दूर करके नए साल, अगले साल वो फिर नोट करते हैं कि इस साल किस किस चीज़ के अंदर लोगों को परेशानी हुई है, किसी की जान गई है, कुछ ज़ख्मी हुआ है, अगले साल उसका भी नक्शा बदल के कोई और डायरेक्शन दे दो। लेकिन हमारी जल्दबाजी की वजह से और तरतीब ना होने की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से वहाँ पर हमें भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीनत से, आराम से चलो, ताकि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अतल मुज़दलिफ़ा था, यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा में आ गए। मगरिब पड़ी, इशा पड़ी इकट्ठी, एक अजान और दो इकामतों के साथ। वलम युसब्बिह बैनहुमा शैअन, इसके दरमियान ना मगरिब की सुनतें पड़ी हैं और ना ही इशा की पहले या बाद वाली सुनतें, आपने कुछ भी नफल नहीं पढ़े। हाँ, वितर आप हर हालत में पढ़ते थे। सुम्मस्ताजा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेट गए। अब लोग क्या करते हैं, मुज़दलिफ़ा में आके वो फिर ज़िक्र अस्काम लग जाते हैं, वो हजते आए हैं, वो अल्लाह तौबा कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की और अमल भी करके दिखाया कि मुज़दलिफ़ा में आके नमाज पढ़नी है, खाना पीना खाना है, फ़ौरन लेट जाओ। क्यों? क्योंकि जो अगला 10 ज़ुल्हज्जा का दिन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा काम करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त है कि पहले जमरा को कंकरी मारनी है, कुर्बानी अगर कोई अपनी करे और मुशक्क़त है, उसके बाद सर मुंडवाना है, फिर जाके बैतुल्लाह में तवाफ़ करना है, साई करनी है, फिर वापस मिना में आना है। तो इतने दिन के अंदर कितना काम करना है मुशक्क़त वाला, सवारियां भी नहीं होती, बहुत सारा पैदल चला जाना पड़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी, सो गए ताकि आराम कर लें, जिस्म सस्ता ले और ताज़ा दम हो के सुबह को उठें। सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ अदा की। फ़जर की नमाज़ अदा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअर हराम, मुज़दलिफ़ा में एक जगह है उसका नाम है मशअर हराम, कुरान मजीद ने भी फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी, जब तुम मनासिक हज अदा कर लो तो मशअर हराम के पास अल्लाह ताला का जिक्र करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअर हराम के पास गए, क़िबला की तरफ मुँह करके आपने फिर दुआ की। लेकिन सूरज तुलू नहीं हुआ, रोशनी हो गई, सूरज तुलू नहीं हुआ, फिर मिना की तरफ चल दिए। अब पहुंच गए हैं मिना, अब 10 का दिन है। मिना पहुंचकर सबसे पहला काम क्या करना है, जमरा, बड़े जमरा को कंकरी मारनी है, शैतान को नहीं मारनी, शैतान को कंकरी नहीं मारनी, जमरा को कंकरी मारनी। मैंने बहुत तलाश किया मेरे भाइयों, बड़ा ही तलाश किया, मुझे किसी हज की हदीस में कहीं भी शैतान का लफ्ज़ नहीं मिला कि रसूलुल्लाह रमा अश-शैतान अल-कुबरा, अश-शैतान अल-अकबर, अश-शैतान अल-असग़र, अश-शैतान अल-औसत। कुरान और हदीस में कहीं शैतान का लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ क्या है, जमरा, अज-जमरत अल-अक़बा, अज-जमरत अस-सुग़रा, अज-जमरत अल-औसत या अल-वुस्ता। हमने बना दिया शैतान। फिर क्या लोग करते हैं, शैतान ना दुश्मनी है, गुस्सा आता है और फिर बंदे जुतियाँ मारन ला पैंदे भाई, अक़बा जमरा को कंकरी मारनी। अब इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कुरान और हदीस में शैतान का लफ्ज़ नहीं है। तो जमरा को कंकरी मारनी है। 10 को 3 जमरात हैं, 3 जमरात में से 10 को सिर्फ बड़े जमरा को कंकरी मारनी है, उसको कहते हैं जमरा अल अक़बा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सूरज तुलू हो चुका था, सूरज तुलू होने से पहले पहले कंकरी नहीं मारनी, अगर कोई पहले पहुंच भी गया। 10 को सूरज तुलू हो गया, जमरा अक़बा के पास गए, वादी में खड़े हुए, 7 कंकरियां मारी, और कंकरी चने के दाने के बराबर, बहुत बड़ी कंकरी नहीं, कंकरी लेके इस तरह फेंकते हैं, इस तरह इधर रख के इस तरह फेंकते हैं। अब वहाँ पर पुल बन गए हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया, आप फेंकते हैं कंकरी और वो खुद बहुत
جا کے نیچے جمرہ کو پتھر کو لگ جاتی ہے. تو 7 کنکریاں ماری, ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا, ہر کنکری 7 کنکریاں, ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہا. 7 کنکریاں پوری کرنی ہیں. اگر کوئی کنکری آپ کی جمرہ تک نہ پہنچ سکے, پیچھے گر جائے, تو آپ نے 8ویں اور 9ویں مارنی ہے, کیونکہ 7 کنکریاں جمرہ کو لگنی چاہیے, جمرہ تک پہنچنی چاہیے, وہ 7 کنکریاں ماری. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر دعا نہیں کی ہے. یعنی جمرہ کو 7 کنکریاں, ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر, اور 7 کنکریاں مکمل ہونے کے بعد وہاں سے واپس اتر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحر میں آ گئے, جہاں پر جانور نہر کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف الی المنحر, پھر نہر کرنے کی جگہ میں آ گئے. فنحر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں کو نہر کیا, جو کہ 100 تھے. کتنے تھے؟ 100. کچھ خود نہر کیے, باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو اپنا وکیل مقرر کیا. وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل نائب کو کہتے ہیں. جو کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے نا, میں نے ایک سودا خریدنا ہے, قربانی کے لیے ایک جانور خریدنا ہے, تو میں کہتا ہوں میں خود نہیں جا سکتا, میں کسی کو کہتا ہوں آپ میری طرف سے اتنے وزن کا ایک جانور, یہ تو میں نے وکیل مقرر کیا. یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ نکاح کا رجسٹر آرڈیننس, جو مسلم میرج آرڈیننس ہے 63 کا, ایوب خان کے دور کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے دلہا یا دلہے کے وکیل کے دستخط. ہم ہمارے رجسٹرار کم علم سے مراد دین کے بارے میں کم علم, ویسے وہ ہیڈ ماسٹر بھی ہو سکتے ہیں, عام طور پہ ٹیچر ہوتے ہیں. اچھا دلہا موجود ہے, پھر بھی 7 وکیل مقرر کر رہے ہیں. اور میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا, اس نے دلہا بھی لکھا ہوا ہے, دلہے کے دستخط, اس کے گواہوں کے دستخط, نیچے اس کے والد کا نام لکھا ہوا عبدالعزیز. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے انہوں نے وکیل بنایا نا. میں کہا جی وکیل کیوں بنایا جی, دلہا ساؤتھ افریقہ بیٹھے ہے. کہتا نہیں اے دلہا بیٹھے ہے. تو میں کہا جی دلہا موجود ہے تو وکیل بنا دی کی لوڑ ہے؟ وکیل اس وقت ہوتا ہے جو اصل نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو خود نہر کیا, باقی پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا بنایا؟ اپنا وکیل, کے میری طرف سے تم یہ جانور نہر کر دو. فافاض الی البیت, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد بیت اللہ کی طرف دوبارہ مکہ چلے گئے, بیت اللہ کی طرف. فصلی بمکہ الظہر, ظہر کی نماز مکہ میں جا کے پڑھی. یہ صحیح مسلم کی لمبی ترین حدیث ہے. اب میں آپ کو جتنا بیان کیا ہے اس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 8 ذو الحجہ کو حج شروع ہوا. اپنے ہوٹل سے, اپنے گھر سے, جو عمرہ پہلے کر کے احرام کھول چکے تھے, اب انہوں نے احرام باندھنا ہے, غسل کرنا ہے, خوشبو لگانی, احرام باندھنا ہے, اور مینا کی طرف چلے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مینا میں پہنچ گئے ظہر سے پہلے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن کی فجر وہاں پڑی. لیکن آپ کا جو حساب ہو, میں نے سنا ہے کہ آج کل کمپنی والے ایک دن پہلے 7 کو ہی لے جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, منع نہیں ہے, آپ پہلے بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ خیمے میں ٹھہریں گے باہر, اور بعد میں 8 کو آپ احرام باندھ کے مینا میں آ جائیں گے. وہاں پہ پہنچے, ٹھہرے, رات وہاں گزاری, یا رات کو ہی پہنچے, پہلے نہیں پہنچ چکے تھے تو رات وہاں گزاری, یا رات کو ہی پہنچے, تھوڑی دیر سستائے, اور پھر 9 کو عرفات پہنچ گئے. لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد چلنا ہے, اس سے پہلے آپ عرفات نہیں جا سکتے. عرفات میں پہنچے, ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا, امام نے خطبہ دیا, ظہر عصر کٹھی کر کے پڑھی, 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ, کٹھی بھی کی, قصر بھی کی, مسافر والی نماز پڑھی. درمیان میں کوئی سنت نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ظہر کے پڑھے ہیں, نہ اس کے علاوہ کوئی اور نوافل ادا کیے ہیں. پھر شام تک انتظار کرنا ہے, قبلے کی طرف منہ کر لینا ہے, دعائیں کرنی ہیں, اللہ کی حمد کرنی ہے, اور سارا دن گزر گیا, اور یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا, اس کے بعد آپ کا جو عرفہ کا وقوف تھا وہ مکمل ہو گیا. لیکن اس میں ایک بات بتا دوں, بہت سارے لوگوں کو کام آئے گی. اگر آپ عرفات میں نہیں پہنچ سکے, عصر تک نہیں پہنچ سکے, مغرب تک نہیں پہنچ سکے, سورج غروب ہو گیا, آپ کہیں پھنس گئے بھیڑ میں, تو کیا آپ کا عرفات جاتا رہا؟ نہیں, ساری رات ہے آگے. عرفات میں
آپ نے اس دن مغرب سے پہلے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتے. سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کا آپ کا مکمل ہوگا وقوف. لیکن اگر کوئی لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گیا، تو اگلے دن جو 10 کی رات ہے، اس رات میں کسی بھی وقت عرفات میں پہنچ گیا، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ وہاں پہ ٹھہر گیا، دعائیں کر لی، رات سورج فجر کی نماز سے پہلے پہلے، تو اس کا وقوف عرفہ والا رکن مکمل ہو گیا. لیکن اگر کوئی بندہ پہلے سے ٹھہرا ہوا تھا مغرب سے پہلے پہلے اور مغرب سے پہلے نکل گیا آدھا گھنٹہ، اس کا وقوف جاتا رہا، کیونکہ مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے. لیکن اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو وہ مغرب کے بعد آتا ہے، تو رات کا سارا وقت اس کے لیے وقوف کا ہے، وہ وقوف کر سکتا ہے. مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ میں آ کے رات گزاری. اگر کوئی بندہ گیا ہی لیٹ ہے، رات کو 11 بجے پہنچا ہے، تو دوبارہ جب آئے گا تو 1 بجے 1:30 بجے، تو تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہر جائے، تھوڑی دیر لیٹ جائے. اس کے بعد جب فجر ہو، سورج ابھی چڑھنے سے پہلے پہلے دوبارہ 10 کو مینا میں پہنچے. مینا میں کرنے ہیں جی 10 کو کرنے ہیں 4 کام. 4 کاموں میں ترتیب وہ ہے جو میں بتا چکا ہوں. لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی کوئی حرج نہیں. 4 کام کرنے ہیں 10 کو، یوم النحر کو 4 کام کرنے ہیں حاجی نے. 4 کاموں میں ترتیب کیا ہے؟ بڑے جمرہ کو کنکری مارنی، باقی 2 کو نہیں مارنی، 10 کو. دوسرا کام ترتیب کے اعتبار سے قربانی کرنی ہے. تیسرا کام ترتیب کے اعتبار سے اپنا سر منڈوانا ہے، بال کٹوانے ہیں اور احرام کھول دینا ہے. عام کپڑے پہن لو، خوشبو بھی لگاؤ، سارا کچھ. اور اس کے بعد چوتھا کام حاجی نے 10 کو کرنا ہے، اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں. یہ حج کا لازمی طواف ہے، رکن ہے، فرض ہے طواف کا رکن ہے، یہ حج کا رکن ہے. 4 کام: جمرہ، بڑے جمرہ کو کنکری ترتیب کے اعتبار سے، اس کے بعد قربانی. تیسرے نمبر پر بال منڈوانا. بال جب منڈوا لیے تو اس کے بعد احرام کھول دے گا حاجی. اب احرام کی تمام پابندیاں، اگرچہ ابھی تک طواف نہیں کیا حج کا، تمام پابندیوں سے آزاد ہو گیا سوائے بیوی کے، باقی ساری پابندیوں سے آزاد ہو گیا. عام کپڑے پہنے، نہائے، غسل کرے، خوشبو لگائے، جا کے بیت اللہ کا طواف کرے گا. طواف کرنے کے بعد اسی طرح پھر سعی کرے گا. سعی کرنے کے بعد دوبارہ کیا کرے گا؟ ہوٹل ٹور جائے گا؟ نہیں، دوبارہ واپس اس نے کہاں آنا ہے؟ مینا میں. اگلے 3 دن اس نے 3 راتیں مینا میں ہی ٹھہرنی ہے. یہ 10 کے کام ہو گئے. یہ میں نے بتائی ترتیب، لیکن ترتیب آگے پیچھے ہو جائے. یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس نے مسئلہ حل کر دیا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے سر منڈوا دیا قربانی کرنے سے پہلے. آپ نے فرمایا افعل انحر ولا حرج. اچھا اب جا کے قربانی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے قربانی کر لی جمرہ کو کنکری مارنے سے پہلے. آپ نے فرمایا جا کنکری مار لے، اب کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے طواف کر لیا سر منڈوانے سے پہلے، یہ قربانی کرنے سے پہلے میں نے طواف کر لیا ہے جا کے. آپ نے فرمایا افعل ولا حرج. اب جو اگلا کام رہتا ہے نا وہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں 10 کو 4 کام کرنے تھے. ترتیب وہ تھی جو میں نے پہلے بتائی، پہلے کنکری، اس کے بعد قربانی، قربانی کے بعد سر منڈوانا، سر منڈوانے کے بعد آخر میں چوتھا کام طواف کرنا اور سعی کرنا. لیکن صحابی کہتے ہیں 10 کو آپ سے جس بندے نے بھی آ کے جو بھی پوچھا کہ یہ کام پہلے ہو گیا، یہ آخر میں ہو گیا، یہ پیچھے ہو گیا، یہ آگے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا افعل ولا حرج، اگلا کام کر، کوئی حرج نہیں ہے. اب اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ آسانی کے لیے آپ گئے ہیں کنکری مارنے کے لیے، بہت زیادہ رش ہے، آپ چھوڑو، سر منڈواؤ، جا کے طواف کر کے آ جاؤ، رات ہو جائے گی، رش کم ہوگا، آپ جا کے کنکری مار لینا. آپ پہلے آئے، کنکری مارنے بہت رش تھا، سیدھے جاؤ بیت اللہ کا طواف کر کے آ جاؤ. اس کے بعد آ کے اب تو 3 ہی کام کرنے ہوتے ہیں، چوتھا کام نہیں کرتے. کیوں؟ قربانی کمپنی کر دیتی ہے، حکومت کر دیتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے اور آپ کو ان پہ مکمل اعتماد کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انتظار کرے، کال کرتے ہیں، کوئی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. 4 کام کرنے ہیں اور قربانی کرنے کے تو اگلے 3-4 دن ہیں، پورے 4 دن ہیں قربانی کرنے کے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اب 3 ہی کام کرنے ہیں بذات خود، کنکری مارنا، طواف کرنا اور سر منڈوانا. جب آپ نے سر منڈوا دیا، طواف کر لی، کنکری مار لی، سر منڈوا دیا، اس کے بعد احرام کھولو، طواف کرو. تیسرا چوتھا کام قربانی وہ کمپنیاں ہی کر دیتی ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے.
اب یہ 10 کو بندہ طواف کر کے دوبارہ مینا میں آ گیا. اب یہ 11 کی رات ہے, پھر 12 کی رات ہے, پھر 13 کی رات ہے. اب باقی 3 دن اس نے کیا کرنا ہے؟ 11 12 13 حج کا صرف ایک منسک رہ گیا ہے. 11 12 13 صرف حج کا ایک منسک رہ گیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ تینوں دن تینوں جمرات کو ظہر کی نماز کے بعد پہلے بڑے جمرے کو, پھر درمیانے جمرے کو, اور آخر کے اندر چھوٹے جمرے کو روزانہ ظہر کے بعد ٹائم شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے کنکری نہیں مار سکتا. 10 کو کنکری مارنی سورج طلوع ہونے کے بعد, لیکن بڑے کو مارنی ہے. 11 کو 12 کو اور 13 کو صرف کنکری مارنا اور مینا میں ٹھہرنا, رات گزارنا, یہ حج میں سے 2 منسک باقی رہ جاتے ہیں. 11 کو کنکری مارنی ہے ظہر کی نماز کے بعد جب سورج ڈھل جائے. بڑے جمرے کو پہلے کنکری ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 7 کنکریاں ماری, ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہا, اور اس کے بعد نیچے اتر کے تھوڑا پیچھے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی. پھر جا کے درمیانے جمرے کو کنکری ماری, 7 کنکریاں ماری, ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہا, پیچھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. پھر جا کے چھوٹے جمرے کو کنکری ماری, 7 کنکریاں مارنے کے بعد چھوٹے جمرے کے پاس نہیں ٹھہرے اور وہاں پر دعا نہیں کی. یہ 11 کا کام مکمل ہو گیا. اب 12 کو کیا کرنا ہے؟ اسی طرح 12 کی رات مینا میں گزارنی ہے, اور صبح اٹھ کے ظہر کی نماز سے پہلے, اس سے پہلے نہیں, ظہر کی نماز کے بعد پھر بڑے جمرے کو, درمیانے جمرے کو اور چھوٹے جمرے کو کنکری مارنی ہے. تیسرا دن پھر ظہر کی نماز کے بعد بڑے جمرے کو, درمیانے جمرے کو, چھوٹے جمرے کو کنکری مارنی ہے. جب آپ نے یہ کنکریاں مکمل کر دی, آپ کا حج مکمل ہو گیا, سارے مناسک پورے ہو گئے. اس میں ایک رخصت ہے, اس میں ایک کیا ہے؟ رخصت ہے. وہ رخصت یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے 2 بھائی یہاں سے حج پہ گئے ہیں تو ان کو بھی یہ غلطی لگ رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ کنکریاں تو 2 دہاڑے مارنی ہوندیاں نے. میں کہا تانوں کنے آکھیا؟ کہتے 2 ہی دہاڑے کنکریاں ہوندیاں نے, 11 تے 12. میں تانوں کسے غلط دسیا ہے؟ کہتے نہیں 2 کو ہی مار کے سارے آ جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل 2 کو مار کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, اور کمپنیوں والے جو آپ کی ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی اس میں جلدی کرتی ہیں. لیکن اگر کنکریاں 3 دن کی 11 12 13 کی, اگر آپ نے 12 کو کنکری مار کے نکلنا ہے تو آپ نے 13 کی ڈبل کنکری مارنی ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو, عورتوں کو, یا جو اونٹوں کو چڑھانے والے تھے, یا عباس بن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو خانوادے کے لوگ تھے, ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانے کی مکہ کی. آپ نے ان کو رخصت دی, آپ 10 کو کنکری مارو, اس کے بعد آ کے 11 کو کنکری مارو, 12 کی کنکری چھوڑ دو, 13 کو آ کے 12 کی بھی مار لو اور 13 کی بھی مار لو. اسی طرح قرآن مجید نے یہ من تعجل فی یومین, جو بندہ 2 دنوں میں جلدی کرنا چاہتا ہے, یعنی 11 اور 12 کو ہی کنکری مار کے واپس جانا چاہتا ہے, جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کنکری پورے 3 دن کی ہے. اگر آپ نے 12 کو مار کے جانی ہے تو 12 کو پہلے آپ 12 کی کنکری ماریں گے. کتنی کنکریاں؟ 21. 7 بڑے کو, پھر درمیانے کو, پھر چھوٹے کو. اس کے بعد 13 کو آپ نہیں ٹھہر سکتے, آپ جلدی جانا چاہتے ہیں, قرآن مجید نے اجازت دی ہے, آپ 1 دن پہلے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ آپ نے 13 کی کنکری 7 دوبارہ مار کے جانی ہے. یہ نہیں کہ صرف 12 کی کنکری مارو اور سمجھو کہ بھائی 2 دن بھی کنکری مار لے تو کام چل جاتا ہے. آپ نے پھر 13 کی کنکری مارنی ہے. اگر کوئی 11 کی کنکری مار کے 12 کا دن بیچ میں مس کرنا چاہتا ہے, کوئی کام ہے, ڈیوٹی ہے حکومت کی طرف سے, کچھ 12 کا مس کرتا ہے, 13 کو آ کے وہ پہلے 12 کی کنکری مارے گا اور اس کے بعد 13 کی. ایک کام اور رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا. آپ اب جب بھی مکہ سے نکلیں تو ایک کام اور کرنا ہے. جب بھی مکہ سے نکلیں, آپ کے 3 دن رہتے ہیں, آپ کے 2 دن رہتے ہیں, آپ کا 1 دن رہتا ہے, آپ کے 10 دن رہتے ہیں, یا آپ نے مدینے جانا ہے, آپ کے اسکیجل کے اعتبار سے پہلے ہم مکے آئے تھے, مدینہ میں بعد میں جانا ہے, تو ایک کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ نے مکہ سے نکلنا ہے تو طواف وداع کرنا ہے, الوداعی طواف. چاہے آپ مدینہ جا رہے ہیں اور دوبارہ پھر مکے آنا ہے, آپ نے جدہ سے فلائٹ ہے تب بھی, اور چاہے آپ نے وہیں سے مکہ سے جدہ جانا ہے اور جدہ سے آپ نے پاکستان آ جانا ہے. حج کے بعد جب آپ نے مکہ سے نکلنا ہے, عام کپڑوں میں, کوئی احرام وغیرہ کی شرط نہیں, جب بھی مکہ کو چھوڑنا ہے تو طواف وداع کر کے چھوڑنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے,
کہ تم میں سے ہر شخص جو حج یا عمرے کے لیے آتا ہے اس کا آخری کام بیت اللہ میں طواف وداع ہونا چاہیے، اور طواف وداع فرض ہے، واجب ہے۔ ہاں جو حیض والی عورت ہے اس حالت میں طواف نہیں ہو سکتا، اور فلائٹ تو ایک سکیجل کے تحت ہوتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو یا ایسے عذر والے کو طواف وداع معاف کر دیا ہے۔ دلیل سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جب آپ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے طواف نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بھئی نماز نہیں پڑھ رہی، حیض کی حالت میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے یہ تو ہمیں روک لے گی، لیٹ کر دے گی۔ پھر آپ نے پوچھا تو نے 10 والا طواف افاضہ جو حج کا رکن طواف تھا وہ کر لیا تھا صفیہ؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا ادفعی، چل پھر تمہیں اس عذر کے اندر طواف وداع معاف ہو گیا، تیرا وہ جو طواف تھا حج والا وہی کافی ہو گیا۔ لیکن عام مردوں کو یا جسے کوئی عذر نہیں ہے ان کے لیے جب بھی مکہ کو چھوڑنا ہے، چاہے مدینہ جانا ہے اپنے سکیجل کے مطابق یا ادھر سے ہی جدہ سے آپ نے واپس آنا ہے، تو آپ حج کے لیے گئے ہوں یا عمرہ کے لیے گئے ہوں، بہت سارے لوگ مس کر دیتے ہیں اور طواف وداع کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حج مکمل ہو گیا، ہوٹل میں جاؤ زیارتیں کرو اور ادھر سے ہی اپنے بستے باندھو اور واپس آ جاؤ۔ نہیں، آپ نے جب بھی آنا ہے آخر میں طواف وداع کر کے اس کے بعد ہوٹل جائیں، تیاری کریں، جدہ جائیں، ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں۔ یہ حج کا مختصر طریقہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ جو اس میں بہت سارے فقہی مسائل تھے وہ میں نے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير